नेकी पैगाम नंबर 8। लूका 4 बाब 27वीं आयत। और अलीशा नबी के वक्त में इसराइल के दरमियान बहुत से कोढ़ी थे, लेकिन उनमें से कोई पाक साफ न किया गया मगर नोमान सोरियानी। मॉन्यूमेंट सेंट्रल चर्च बहुत सी मकामी और बैन अवी कलीसियाओं पर मुश्तमिल है, जो कि दुनिया के बेशतर ममालिक जैसे कि केनिया, अमेरिका, कनाडा, जापान, फ्रांस, इंडिया, फिलिपाइन और होंडुरस में वाक़या हैं। रेवरेंड डॉक्टर जे रॉकली ने पूरी दुनिया के ममालिक में क्रूसेड्स किए हैं, जैसे कि युगांडा, केनिया, जापान, पाकिस्तान, फिलिपाइन, होंडुरस, इंडिया, रूस, जर्मनी, पेरू, कांगो और न्यूयॉर्क अमेरिका शामिल हैं। हालिया क्रूसेड जो कि मेडिसन स्क्वायर गार्डन में हुआ, 200 से ज्यादा ममालिक में सैटेलाइट के जरिए नशर किया गया। उनकी रूहानी और शिफाई इबादत को 200 से ज्यादा ममालिक में सैटेलाइट, रेडियो, टीवी और इंटरनेट के जरिए नशर किया गया है। सन 2000 में युगांडा में मुनक़दा इंजील मुक़द्दस क्रूसेड को CNN पर भी दिखाया गया और इन क्रूसेड्स की बुनियाद पर उन्हें बेदारी का आलमगीर रहनुमा करार दिया गया। अजीज बहनों और भाइयों, और समंदर पार की 2500 से ज्यादा शाखों की कलीसियाओं के मेंबरान जो अमेरिका, कनाडा, होंडुरस, पेरू, अर्जेंटीना, जर्मनी, फ्रांस, रूस, बेल्जियम, नीदरलैंड और अफ्रीकी ममालिक कीनिया, युगांडा, कांगो, मिस्र, जापान, चीन, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, फिलिपाइन, ताइवान, भारत, मंगोलिया में हैं। और इस मुल्क की झैली शाखों की कलीसियाओं और गिरजों के मेंबरान और इंटरनेट और सैटेलाइट के जरिए इस इबादत में शरीक तमाम बहन और भाई और GCN TV के तमाम नाजरीन, ये नेकी के मुतालिक 8वां इजलास है। मैं नोमान की नेकी का जिक्र करूंगा। यशाया 6 बाब की 9वीं आयत में मरकूम है, और उसने फरमाया, जा और इन लोगों से कह कि तुम सुना करो पर समझो नहीं, तुम देखा करो पर बूझो नहीं। हमें मालूम होता है कि दुनिया बदी और गुनाह से इंतहाई भर चुकी है और लोगों के दिल गुनाह से इस कदर दागदार हो चुके हैं कि सच्चाई के कलाम के फैलने के बावजूद भी वो इसका मफहूम नहीं समझते, और जब जिंदा खुदा के सबूत जाहिर होते हैं तो वो उन्हें नहीं समझ सकते। नेक दिल रखने वाले और जैसे हरनी पानी के नालों को तरसती है, वैसे हक की तलाश करने वाले हक के जगमगाते नूर की मानिंद इस दुनिया में गुनाह और तारीकी के मुरक्कब के बावजूद आगे बढ़ेंगे। आप में से बहुत से जिंदगी का कलाम सुनने के बाद यहां तशरीफ लाए और चर्च में नूर को देखा। बतेरी आवाजों में से उन्होंने अपनी समात को सच्चाई के अल्फाज सुनने पर मुर्तकिज किया। हमारे खुदावंद यसू ने बताया कि मुबारक है वो जिसकी रूहानी आंखें और कान खुले हैं ताकि वो सच्ची चीजों में इम्तियाज कर सकें। उसने मत्ती 13वें बाब की 16 से 17 आयात में फरमाया, लेकिन मुबारक है तुम्हारी आंखें इसलिए कि वो देखती हैं और तुम्हारे कान इसलिए कि वो सुनते हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि बहुत से नबियों और रास्तबाजों को आरजू थी कि जो कुछ तुम देखते हो वो देखे मगर ना देखा, और जो बातें तुम सुनते हो सुने मगर ना सुनी। यहां तमाम अंबिया का नहीं लिखा, बल्कि लिखा है कि बहुत से नबियों ने, गो कि वो अंबिया रास्तबाज थे, लेकिन सब देख और सुन न सके।
بائبل کے مطابق یسوع کے دور میں یا اس وقت جب انبیاء قدرت کے عظیم کام دکھاتے تھے، ہر کسی نے برکات حاصل نہیں کی۔ اس لیے یسوع نے لوکا 4 باب کی 27ویں آیت میں یوں فرمایا، اور الیشا نبی کے وقت میں اسرائیل کے درمیان بہت سے کوڑھی تھے، لیکن ان میں سے کوئی پاک صاف نہ کیا گیا مگر نعمان سوریانی۔ بہت سے کوڑھیوں میں سے نعمان پاک صاف کیا گیا۔ اس کے کہنے کا مقصد ہے کہ کوڑھی تو بتھیرے تھے، لیکن حقیقی ایمان یا حقیقی محبت چند کے پاس ہی تھی، اور وہ غیر قوم کا نعمان سوریانی تھا۔ کوریا میں بھی بہت سے کوڑھی رہتے ہیں، انہیں علیحدہ جگہ پر جا کر رکھا جاتا ہے، لیکن جب سے یہ کلیسیا قائم ہوئی ہے کوئی بھی میرے پاس نہیں آیا۔ انہوں نے میرے متعلق سنا ہوگا، لیکن ان میں سے کوئی بھی میرے پاس نہیں آیا۔ لیکن جب میں بیرون ملک جاتا ہوں تو آپ جانتے ہیں کہ بہت سے کوڑھی میرے پاس آتے ہیں۔ یسوع نے کیوں نعمان کوڑھی کی مثال دی جو کہ پرانے عہد میں رہتا تھا؟ کیونکہ یسوع ہمیں یہ بتانا چاہتا تھا کہ کس قسم کا شخص خدا کی برکت حاصل کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ نعمان کا دل ایک نیک دل تھا جس نے اس خوشخبری میں تمیز کی جو اس نے سنی تھی۔ مزید برآں نعمان میں کچھ مزید ایسی باتیں بھی تھیں جن کے باعث خدا اسے ایک بھلا انسان جان سکا۔ جب میں ایک ایک کر کے اس کی اچھی خوبیوں کی مثال دیتا ہوں تو مہربانی سے اپنے باطن پر نظر ڈالتے ہوئے اپنے دل کا اس کے دل سے موازنہ کیجیے۔ بس میں خداوند کے نام میں یہ دعا کرتا ہوں کہ آپ اپنی کمی کو نیکی سے معمور کریں تاکہ آپ نعمان کی مانند وہ حاصل کریں جو ناممکن ہی کیوں نہ دکھائی دیتا ہو۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، میں یہ بیان کرتا ہوں کہ نعمان کس قسم کا شخص تھا۔ دوسرا سلاطین 5ویں باب میں اس کی کہانی مندرج ہے۔ اس زمانے میں اسرائیل یہودا کی شمالی اور اسرائیل کی جنوبی مملکت میں تقسیم تھا۔ اخزیا اخیب کے بعد بادشاہ کی مسند پر بیٹھا تھا اور ان کا ایک مضبوط ہمسایہ ملک ارام تھا۔ نعمان ارامی فوج کا سردار تھا۔ پرانے زمانے میں جب ملکوں کے مابین جنگ چھڑتی تھی تو افواج کے سربراہ کے پاس بادشاہ کے بعد سب سے زیادہ وقار اور طاقت ہوتی تھی۔ دوسرا سلاطین 5ویں باب کی پہلی آیت میں نعمان کا تعارف بیان کیا گیا ہے، اور شاہ ارام کے لشکر کا سردار نعمان اپنے آقا کے نزدیک معزز اور مکرم شخص تھا۔ وہ ایک معزز شخص تھا، لیکن ایک ایسے مسئلے کا شکار تھا جو حل نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ کوڑھی تھا۔ کوڑھ لا علاج بیماری ہے، ماضی میں بھی اور آج کل بھی اس کا کوئی بھی طبی علاج ممکن نہیں ہے۔ قدرتی طور پر نعمان نے ہر ممکن علاج کروایا تھا۔ وہ بادشاہ کے بعد سب سے زیادہ مکرم شخص تھا اور بے شمار دولت اور شہرت کا مالک تھا، اس لیے وہ ہر انسانی طریقہ کار استعمال کر سکتا تھا۔ بادشاہ نے بھی اپنی ہر ممکن کوشش کی ہوگی کیونکہ وہ اسے عزیز رکھتا تھا، اس کے پاس طاقت اور دولت تھی۔ اس نے تمام مؤثر ادویات کھائی تھیں اور بہت سے طبیبوں پر بھی انحصار کیا تھا۔ جب میں بیمار تھا تو لوگوں کے کہنے پر میں نے کئی مؤثر ادویات کا استعمال کیا تھا۔ اس نے اپنے معبودوں سے بھی شفا کی درخواست کی تھی اور قربانیاں بھی گزرانی تھیں۔ چونکہ میں خدا سے ناواقف تھا اس لیے میں نے کئی خداؤں سے التجا کی۔ میں اصل میں ایک دہریہ تھا، لیکن جب میں بیمار ہوا تو مانمن پریئر سینٹر کے صدر نے مدد کا کہا۔ انہوں نے کافی کچھ کیا، شامن رقص اور بدروحوں کا نکالنے کا عمل بھی تھا۔ انہوں نے ایک مرغی کو ذبح کیا اور میرے تکیے کے قریب رکھی۔
میری ماں بدھا کے مندر جاتی اور بے شمار چیزیں آزمایا کرتی تھی، لیکن ان سب کوششوں کے باوجود وہ شفا یاب نہ ہوا۔ لیکن کوڑھ کی شفا انسانی عقل و قابلیت سے باہر ہے، انسان کے لیے اس کو شفا دینا ناممکن تھا۔ کوڑھ جیسی لا علاج بیماریوں کے علاوہ اس زمین کے باسی ایسی مشکلات کا شکار ہیں جو انسانی اہلیت سے حل نہیں ہو سکتی۔ اس زمین کے باسی بہت سی ایسی مشکلات کا سامنا کرتے ہیں جو انسانی قابلیت سے حل کرنا ناممکن ہے۔ آج کل ایڈز کوڑھ سے بھی زیادہ خطرناک گردانا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک لا علاج مرض ہے، لوگ مر رہے ہیں۔ کوڑھ ہی ایڈز کے شکار کے مقابلے میں زیادہ عرصہ زندہ رہتا ہے۔ طبی سائنس جس قدر بھی جدت اختیار کر لے، پھر بھی لاتعداد ناممکن چیزیں ہیں، لیکن ہمارے خدا باپ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ اور اس چرچ میں ان گنت افراد لا علاج بیماریوں سے شفا یاب ہوئے ہیں۔ وہ مسائل انسانی قوت، شہرت یا دولت سے حل نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ انسانی قابلیت سے ماورا ہیں۔ اس نوعیت کے مسائل کے شکار افراد اکثر مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن خدا کے لیے کوئی حد نہیں، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اور اس کی طاقت کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اور مرقس 9 باب کی 23ویں آیت کہتی ہے کہ ایماندار کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ ہم اس حقیقت کی منادی کرتے، پھیلاتے اور جس قدر ممکن ہو لوگوں تک اسے پہنچاتے ہیں۔ ہم انہیں براہ راست خدا تو نہیں دکھا سکتے، لیکن ہم ان کو خدا کے بارے میں ٹھوس ثبوت پیش کرتے ہیں تاکہ وہ یقین کرنے کے قابل ہو سکیں۔ ایسا اس لیے ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ مزید ایک فرد ہی خدا پر ایمان لے آئے اور خدا کی قدرت میں ایک بابرکت اور تندرست زندگی بسر کرے۔ ہم حتمی طور پر ان لوگوں کو جو جہنم کی دہشتوں سے بشارت پا کر نجات پا چکے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ وہ آسمان پر ایک شادمان اور ابدی زندگی گزاریں۔ بہرحال بہت سے لوگ چاہے کتنی زیادہ ہی کیوں نہ کی گئی ہو، منادی کو نہیں سنتے اور خوشخبری کے سننے پر وہ یقین بھی نہیں کرتے، کیونکہ ان کے دل گناہ آلودہ ہیں اور وہ اس قدر ڈھیٹ ہوتے ہیں کہ حق کے کلام کو رد کر دیتے ہیں۔ اس کلیسیا کی آنکھوں کے سامنے بتیرے نشانات، عجائبات اور معجزات رونما ہو رہے ہیں، لیکن پھر بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں اور نہ ہی ایمان لاتے ہیں۔ نیک دل افراد خوشخبری کو سننے سے منع نہیں کرتے، بلکہ وہ اسے قبول کرتے ہیں۔ اگر وہ وسیع دل سے اسے سنیں تو خوشخبری میں چھپی سچائی کو سمجھ کر اسے قبول کر لیں اور اس پر یقین کریں۔ میں پیرو گیا اور 3 دنوں کا کروسیڈ منعقد کیا۔ میں نے سنا تھا کہ ایک اندازے کے مطابق 7% آبادی مسیحی ہے، لیکن اس 3 دن کے کروسیڈ کے بعد یہ تعداد دگنی ہو گئی۔ اب وہاں کے 14% افراد مسیحی ہیں۔ وہ بیدار ہو گئے ہیں، انہوں نے خدا کا کلام محض 3 دن سنا، لیکن وہ سب مسیحی بن گئے۔ اگر وہ کلام خدا 3 دن کے بجائے سینکڑوں گھنٹوں تک سنتے تو کیا ہوتا؟ وہ کس قدر جلد، سوچئے وہ کس قدر جلد مسیحی بن جاتے۔ انہوں نے خدا کی قدرت کو دیکھا اور اس کے کاموں سے چھوئے گئے اور انہوں نے خدا کو قبول کیا۔ وہ کس قدر نیک دل ہیں، اور میں کتنا شکر گزار ہوں۔ نعمان بھی اسی طرح کا بھلا دل رکھنے والا انسان تھا۔ نعمان کے گھر میں ایک خادم لڑکی تھی جسے اسرائیل سے اسیر کر کے لایا گیا تھا۔ وہ نعمان کی بیوی ملازمہ تھی۔ اس ملازمہ نے اس کی بیوی سے کہا، کاش میرا آقا اس نبی کے ہاں ہوتا جو سامریہ میں ہے، تو وہ اسے اس کے کوڑھ سے شفا دے دیتا۔ وہ اس وقت منادی کر رہی تھی، گو کہ وہ ملازمہ تھی، لیکن تو بھی وہ اپنی بیوی کو بشارت دے رہی تھی۔ اس کی بیوی نے کیا رد عمل دکھایا ہوگا؟ جب کسی خاندان کے فرد یا دوست نے آپ کو بشارت دی تھی تو آپ کا رد عمل کیا تھا؟ آپ نے لازماً یہ کہا ہوگا، یہ کیا بکواس ہے، یہ بکواس بند کرو۔ اس قسم کے بہت سے لوگ ہیں۔
یہاں تک کہ اس کی بیوی نے اپنے شوہر کو خوشخبری دی، اس نے سنی انسنی کر دی۔ اس کے یہ الفاظ نعمان تک پہنچے اور اس نے ان لفظوں کو اسی وقت رد نہ کیا۔ گو کہ بادشاہ کے بعد اس کا ایک بہت بلند رتبہ تھا، لیکن وہ اس قدر حلیم شخص تھا کہ اس نے ایک معمولی ملازمہ کی بات کو بھی نظر انداز نہ کیا۔ اس نوکرانی کے الفاظ خوشخبری تھے۔ جب ہم خوشخبری سنتے ہیں تو چاہے جو بھی اس کی منادی کر رہا ہو، خدا ہمارے باطن کو نیک خیال کرتا ہے۔ اگر نعمان شریر اور ڈھیٹ ہوتا تو وہ یہ کہتے ہوئے اس بات کو نظر انداز کر دیتا کہ تو محض ایک نوکرانی ہے، تو کیوں مداخلت کرتی ہے؟ یا وہ غصے میں یہ کہتا، تو نے کیوں ایسی بیہودہ بات کی؟ مجھے یقین ہے کہ آپ نے اپنے خاندان اور عزیزوں میں ایسا بہت دفعہ دیکھا ہوگا۔ آج بھی بہت سے افراد جب ہم انہیں یہ کہتے ہوئے کہ خدا زندہ ہے خوشخبری سناتے ہیں تو نہیں سنتے۔ وہ آپ کی تمنا کا جواب دے سکتا ہے اگر آپ اس کے پاس ایمان سے آئیں۔ بتیرے ایسے اشخاص ہیں جو سنی انسنی کر دیتے ہیں جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ خدا آپ کی کسی بھی خواہشات کو پورا کرتا ہے۔ جوں جوں وہ بلند مقام اور زیادہ ملکیت کے مالک ہوتے جاتے ہیں، وہ منادوں کی نہیں سنتے اور وہ دنیا پر زیادہ سے زیادہ بھروسہ کرنے لگتے ہیں۔ نعمان ایک نہایت بلند مقام پر تھا، لیکن اس نے بابرکت ملازمہ کی بات سنی اور اس پر ایمان بھی لایا۔ یہ وہ پہلی وجہ تھی جس کی بدولت خدا نے اسے بھلا جانا تھا۔ مجھے علم ہے کہ آپ تمام حاضرین نے منادی کی گئی خوشخبری کو رد نہیں کیا تھا، بلکہ قبول کیا تھا، کیونکہ آپ بھی اسی نیکی کے مالک تھے۔ مجھے بہت سے معاملات کا علم ہے، لیکن آپ میں سے چند نے جب آپ کی بیویوں نے آپ کو بشارت دی تو آپ نے ان پر ظلم کیا تھا۔ لیکن اب سب کچھ کیسا ہے؟ آپ نے اپنی بیوی کی بات سنی تھی اور اس کلیسیا میں آئے، تو اب یہاں ہونا کس قدر شاندار بات ہے۔ آپ بدل چکے ہیں، جنت سے واقف ہو گئے ہیں اور ایک وفادار کلیسیائی کارکن بن گئے ہیں۔ آپ کے خاندان میں سلامتی ہے، اب آپ کے باطن میں شادمانی اور سکون ہے۔ آپ نے اپنی آنکھوں سے خدا کے جلالی کاموں کا ظہور دیکھا ہے، آپ نے انہیں اپنے ہاتھوں سے چھو کر دیکھا ہے۔ آپ کس قدر شکر گزار ہیں۔ خوشخبری کو قبول کرنا کتنی مبارک بات ہے۔ یہ طوفانی سمندر کے درمیان نجات کی کشتی پر سوار ہونے اور بادمان کے رخ کو آسمان کی بادشاہی کی جانب موڑنے کے مترادف ٹھہرتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس بات کا احساس کرتے ہیں کہ آپ کس قدر مبارک ہیں کہ آپ نے خوشخبری کو قبول کیا اور خدا کو زیادہ جلال دیا اور شکر ادا کیا جس نے آپ کی آنکھوں اور کانوں کو کھولا تاکہ آپ خوشخبری سن سکیں۔ چونکہ آپ ایک مبارک کلیسیا میں آئے، اس لیے آپ کسی تباہی کا شکار نہیں ہوتے۔ چاہے کوئی 5ویں منزل سے ہی کیوں نہ گرا ہو، اس کی حفاظت کی گئی۔ آپ نے اسے دیکھا تھا کیا نہیں؟ چاہے آپ کی کار کا حادثہ ہوا تھا اور آپ کی کار مکمل طور پر تباہ ہو گئی تھی، لیکن آپ کا جسم محفوظ رہا۔ آپ نے بیشتر مرتبہ اس بات کی گواہی دی ہے، کار آپ کے اوپر سے گزر گئی لیکن آپ کی ایک ہڈی بھی نہیں ٹوٹی۔ آپ سب یہ جانتے ہیں۔ معزز بھائی اور بہنوں، دوسری وجہ جس کی بدولت خدا نے نعمان کو بھلا جانا وہ یہ تھی کہ اس نے نہ صرف خوشخبری سنی اور اسے قبول کیا، بلکہ اس نے اپنے اعمال سے ایمان کا اظہار بھی کیا۔ جب اس نے اپنی نوکرانی سے اسرائیل کے نبی کے بارے میں سنا تو اس نے اپنے نوکروں کو نہیں بھیجا کہ جا کے اس نبی کو لے آئیں، یا کوئی خط نہیں لکھا کہ اس کے لیے دعا کرے۔ ہمیں معلوم ہے کہ الیشا کسی کے بلاوے پر نہیں جاتا تھا، اس نے نہیں آنا تھا چاہے اسے بلایا بھی جاتا۔ وہ خود نبی کے پاس گیا۔
اس نے دوسرا سلاطین 5ویں باب کی 5ویں آیت کے مطابق ہدیے بھی تیار کیے۔ سو ارام کے بادشاہ نے کہا، اور میں شاہ اسرائیل کو خط بھیجوں گا۔ سو وہ روانہ ہوا اور 10 قنطار چاندی اور 6000 مسقال سونا اور 10 جوڑے کپڑے اپنے ساتھ لے لیے۔ اس زمانے کے ہدیہ جات کو آج کل کی غیر مالی قدر و قیمت میں تبدیل کرنا بہت مشکل ہے، لیکن ہمیں علم ہے کہ ان کی قیمت کافی زیادہ رہی ہوگی۔ جیسے متی 6 باب کی 21ویں آیت میں رقم ہے، کیونکہ جہاں تیرا مال ہے وہیں تیرا دل بھی لگا رہے گا۔ نعمان اپنی شفا پانے کی دلی تمنا کا اظہار خلوص دل سے تیار کیے گئے ہدیوں سے کیا۔ نعمان اس بات کی توقع نہیں کر رہا تھا کہ وہ کاٹے جو اس نے نہیں بویا، اس لیے جب وہ خدا کے نبی کے پاس گیا تو اس نے اپنے بوئے ہوئے سے زیادہ توقع نہیں کیا، بلکہ اس نے شفا کی دلی تمنا سے خلوص دل سے نذرانے تیار کیے۔ یہ ایک مزید اچھائی تھی جسے خدا نے بھلا خیال کیا تھا۔ خدا اس قسم کے ایمان کے اعمال سے جو خدا کی مرضی کے مطابق ہوں خوش ہوتا ہے اور ہمارے دل کی مرادوں کو پورا کرتا ہے۔ اگر آپ کا ایمان ہے تو اس کے ساتھ اعمال بھی ضرور ہوتے ہیں، لیکن لوگ فقط لبوں سے اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ محض یہ کہتے ہیں کہ شکر ہے، شکر ہے۔ جب ایمان کے ساتھ ہمارے اعمال بھی ہوتے ہیں تو خدا شادمان ہوتا ہے۔ جب نعمان نے خلوص دل سے نذرانے تیار کیے اور خدا کے نبی الیشا سے ملنے کو روانہ ہوا تو مکمل طور پر کچھ غیر متوقع ظہور پذیر ہوا۔ گو کہ نعمان اپنے بیمار جسم کے ساتھ الیشا نبی کو ملنے گیا، لیکن نبی شخصی طور پر اس کے سامنے نہیں آیا، بلکہ اپنے خادم کو بھیجا کہ نعمان کو بتا دے، جا اور یردن میں 7 بار غوطہ مار تو تیرا جسم بحال ہو جائے گا۔ نعمان ناراض ہوا اور شکایت کی، مجھے گمان تھا کہ وہ نکل کر ضرور میرے پاس آئے گا اور کھڑا ہو کر خداوند اپنے خدا سے دعا کرے گا اور اس جگہ کے اوپر اپنا ہاتھ ادھر ادھر ہلا کر کوڑی کو شفا دے گا۔ اس نے یہ گمان کیا، لیکن نبی نے باہر آنے کی زحمت بھی گوارا نہ کی۔ نعمان اس کے گھر کے سامنے تھا، لیکن وہ باہر تک نہ آیا۔ وہ بادشاہ کے بعد ایک با اختیار آدمی تھا۔ وہ بہت سے ہدیوں کے ہمراہ بھی آیا تھا اور الیشا کے گھر کے سامنے کھڑا تھا، لیکن الیشا گھر سے باہر نہ آیا۔ وہ گھر کے دروازے پر بھی نہ آیا۔ نعمان بہت شرمندہ تھا۔ اسے دریائے یردن میں 7 بار غوطہ مارنے کے لیے کہا گیا تھا۔ اس کے اپنے ملک میں بطیر شفاف اور بڑے دریا موجود تھے، اسے کیوں یردن میں 7 مرتبہ غوطہ مارنے کا کہا گیا تھا؟ وہ کسی بھی علاج کے باوجود اپنے مسئلے کا حل حاصل نہ کر سکا تھا، اس لیے جب الیشا کے خادم نے اسے یردن میں 7 بار غوطہ مارنے کا کہا تو اسے یقین نہ آیا، بلکہ اس نے سوچا کہ یہ اس کا اپنا خیال ہے۔ نعمان یہ توقع کر رہا تھا کہ نبی باہر آئے گا اور اپنے ہاتھ متاثرہ جگہ پر رکھے گا، لیکن نبی نے نعمان کے ملنے کی بجائے فقط اپنے نوکر کو بھیج دیا تاکہ اسے نبی کا کلام سنا دے۔ اس لیے نعمان ناراض ہوا اور غصے میں آ گیا۔ وہ الیشا کے پاس ایمان سے گیا تھا، لیکن چونکہ نعمان کی محدود جسمانی سوچ تھی، اس لیے اس نے نبی کے کلام کا یقین نہ کیا اور نہ ہی اسے قبول کیا، بلکہ ایسا محسوس کیا جیسے اس کے ساتھ برا سلوک کیا گیا ہو۔ وہ واپس اپنے ملک کو جانے ہی والا تھا، لیکن اس کے بعد کے اعمال نے یہ ثابت کیا کہ وہ کس قدر فروتن شخص تھا۔ وہ قہر انگیز ہوا اور اپنے ملک واپس جانے کو ہی تھا، لیکن دوسرا سلاطین 5ویں باب کی 13ویں آیت میں اس کے ملازموں نے کہا، اے ہمارے باپ، اگر وہ نبی کوئی بڑا کام کرنے کا حکم تجھے دیتا تو کیا تو اسے نہ کرتا؟ پس جب وہ تجھ سے کہتا ہے کہ نہا لے اور پاک صاف ہو جا تو کتنا زیادہ اسے ماننا چاہیے۔ گو کہ وہ اپنے ملک میں دوسری سطح کا با اختیار شخص تھا اور وہ فوج کا سردار تھا، لیکن حیران کن طور پر اس کے ملازم اسے اے باپ کہہ رہے تھے۔ بہت عرصہ قبل کوریا میں اگر کوئی ملازم اپنے آقا کو باپ کہتا تو وہ بہت بڑی مشکل میں پڑ جاتا تھا۔ وہ ایسا وقت تھا جب مالکن کا بیٹا بھی اپنے باپ کو باپ نہیں کہہ سکتا تھا۔ اگر ملازم اپنے مالک کو باپ کہہ دیتا تو اسے سخت بلکہ سخت ترین سزا ملتی تھی، کیونکہ
اسے بے ادبی سمجھا جاتا تھا، لیکن یہاں نعمان کے ملازم اسے اے باپ کہہ رہے تھے، باپ، میرے باپ۔ ذرا اس کے بارے میں سوچیں، اور نعمان بہت غصے میں بھی تھا، اور اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ وہ اس وقت بھی نعمان کو اے باپ کہہ کر اسے صلاح دے رہے ہیں جب وہ قہر میں تھا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ کس قسم کا آدمی تھا۔ اس نے اپنے خادموں کی بات کو نظر انداز نہیں کیا، بلکہ ان کی سنی۔ وہ اس قدر کھلے ذہن کا شخص تھا کہ وہ صحیح اور غلط کو قبول کر سکتا تھا، اس لیے اس کے ملازم اسے محبت سے صلاح دے سکے تھے۔ آپ کا اپنے بارے کیا خیال ہے؟ جب آپ کے بچے، دوست یا پڑوسی آپ کو کوئی صلاح دیتے ہیں تو کیا آپ اسے کھلے دل سے قبول کرتے ہیں؟ یا آپ میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کجر و جذبات سے یہ کہتے ہیں کہ اس نے مجھے یہ کہنے کی جرت کس طرح کی ہے؟ کیا آپ نظر انداز کرتے اور اس شخص کو حقیر جانتے ہیں؟ کیا آپ نے نظر انداز نہیں کیا؟ آپ میں سے چند اس وقت مداخلت کرتے ہیں جب کوئی آپ کو کچھ بتا رہا ہو۔ کچھ لوگ دوبارہ آپ سے بات کرنا آسان نہیں سمجھیں گے۔ آپ کے ارد گرد کے لوگ ان باتوں کو جو آپ کے لیے سننا ضروری ہیں بتاتے وقت بہت زیادہ احتیاط برتنے لگیں گے۔ بہرحال نعمان اس قدر حلیم اور نیک تھا کہ وہ اپنی سوچ کو بدلنے کے قابل تھا، اور اس نے اپنے ملازموں کی صلاح کو مانا۔ اس نے علی شاہ کی ہدایت کے مطابق دریائے یردن میں 7 بار غوطے مارے۔ 7 کا عدد روحانی طور پر کاملیت کو ظاہر کرتا ہے، اور یردن خدا کے کلام کو ظاہر کرتا ہے۔ 7 کا عدد ایک مکمل عدد ہے، اس کا مطلب کاملیت ہے۔ قوس قزح میں 7 رنگ ہوتے ہیں، 7 کامل روشنیاں۔ اب خدا نور ہے اور خداوند روشنی ہے، اور اگر آپ بائبل پڑھیں تو یہ قوس قزح خدا کے تخت کو گھیرے ہوئے ہے۔ آپ اسے مکاشفہ کی کتاب میں دیکھ سکتے ہیں۔ قوس قزح 7 کامل روشنیاں رکھتی ہے۔ یہ خدا سے خارج ہونے والا ایک نور ہے۔ جب بھی کلیسیا کی کوئی سرگرمی ہوتی ہے تو خدا باپ قوس قزح دکھاتا اور تصدیق کرتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب ہم نے پیرو میں کروسیڈ منعقد کیا تو خدا باپ نے قوس قزح دکھائیں۔ بہت سے افراد موان کے میٹھے چشمے کے مقام پر جاتے ہیں، تقریباً روزانہ ہی وہاں قوس قزح موجود ہوتی ہے۔ میرے جنم دن پر بھی ایسا ہی تھا۔ قوس قزح کے وہ واضح رنگ، ہم قوس قزح کے یہ واضح رنگ کہاں دیکھ سکتے ہیں؟ پس اس کا دریائے یردن میں 7 بار غوطے مارنے کا مطلب خدا کے کلام کی کامل تابع داری تھا۔ تیسری یا چوتھی مرتبہ پر شفا نہ پانے کے باوجود بھی اس نے ہمت نہ ہاری۔ اس نے خدا کے حکم پر پورا عمل کیا اور یردن میں 7 بار غوطے مارے۔ اس طرح اس نے خدا کی قدرت کا کلی تجربہ کیا۔ فرض کیجئے کہ 6 غوطے پر شفا کا کوئی نشان بھی نہیں تھا۔ اس نے 6 بار غوطے مارے لیکن کوئی تبدیلی رونما نہ ہوئی۔ اگر وہ وہاں نہانا ترک کر دیتا تو وہ شفا نہ پا سکتا تھا۔ اس نے یقین کیا اور انتہا تک فرما برداری کی۔ دوسرا سلاطین 5ویں باب کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، تب اس نے اتر کر مرد خدا کے کہنے کے مطابق یردن میں 7 غوطے مارے، اور اس کا جسم چھوٹے بچے کے جسم کی مانند ہو گیا اور وہ پاک صاف ہوا۔ اس نے خدا کی کامل مرضی کو پورا کیا۔ گو کہ وہ سب کچھ اس کی اپنی سوچوں کے مترادف نہ تھا، پھر بھی اس نے خدا کی اچھی مرضی کی پیروی کی اور انتہا تک کلام کی تابع داری کی۔ خدا باپ نے اس کے ہر عمل کو دیکھا۔ بالفاظ دیگر اس نے مرد خدا کی بات کی فرما برداری کی، مطلب اس نے خدا کے کلام کو آخر تک سنا تھا۔
اور جب نعمان نے نبی کے کلام پر یقین کیا اور اس کی کامل تابعداری کی تو خدا نے خوشی سے اسے قبول کیا اور اس کے کوڑ سے اسے شفا بخشی۔ عزیز بھائیو اور بہنوں، علیشا کے لفظ انسان کی جانب سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے تھے۔ اس لیے جب اس نے علیشا کی تابعداری کی تو اس نے خدا کی تابعداری کی۔ جب ہم مرد خدا پر اعتماد کرتے اور اس کی مانتے ہیں تو وہ اس بات کو ایسا خیال کرتا ہے جیسے ہم نے اس پر پورا اعتماد کیا اور اس کی مانی اور ہمیں بھلا گردانتا ہے۔ بس دوسرا تواریخ 20ویں باب کی 20ویں آیت میں لکھا ہے، خداوند اپنے خدا پر ایمان رکھو تو تم قائم کیے جاؤ گے۔ بس جب آپ خدا پر توکل کرتے ہیں تو آپ قائم کیے جاتے ہیں۔ خدا پر توکل کرنے کا مطلب اسے محبت کرنا ہے۔ چونکہ آپ خداوند اور خدا پر بھروسہ کرتے ہیں اس لیے آپ بدی کی ہر صورت کو خود سے دور کر سکتے ہیں اور اس کے احکامات پر عمل کر سکتے ہیں۔ اس کے نبیوں پر بھروسہ کرو تو تم کامیاب ہوگے۔ عزیز بھائی اور بہنوں، نعمان کے اپنے مسئلے کے حل کو حاصل کرنے اور خدا کی نگاہ میں بھلا ہونے کی تیسری وجہ اس کا لا تبدیل دل تھا جو اسے چھوڑے بغیر اس کے فضل کا قرض چکانا چاہتا تھا۔ جب خداوند نے 10 کوڑیوں کو شفا دی تو ایک واپس آیا اور یسوع کا شکر بجا لایا۔ تب یسوع نے لوکا 17ویں باب کی 17ویں آیت میں فرمایا، کیا 10 پاک صاف نہ ہوئے؟ پھر وہ 9 کہاں ہیں؟ آج جب بتیرے لوگ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ وہ انہیں شفا دے یا ان کے دل کی مرادیں پوری کر دے، وہ یہ اقرار کرتے ہیں کہ وہ شفا پانے کے بعد جان دینے تک بھی وفادار رہیں گے یا خدا کے جواب پر کسی بات کی منت مانتے ہیں۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ پیشتر اپنی منت کا پاس نہیں کرتے اور اپنا ارادہ بدل کر خدا کے فضل کو بھول جاتے ہیں۔ لیکن نعمان ایسا نہیں تھا۔ دوسرا سلاطین 5ویں باب کی 15ویں آیت میں لکھا ہے، پھر وہ اپنی جلوں کے سب لوگوں سمیت مرد خدا کے پاس لوٹا اور اس کے سامنے کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ دیکھ، اب میں نے جان لیا کہ اسرائیل کو چھوڑ کر اور کوئی روئے زمین پر خدا نہیں۔ وہ اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ جس خدا پر علیشا ایمان رکھتا ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا خدا نہیں۔ جس پر علیشا کا یقین تھا وہ سچا خدا ہے، یہ اس کا اقرار تھا۔ اس لیے اب کرم فرما کر اپنے خادم کا ہدیہ قبول کر۔ شفا کے بعد وہ اپنے ملک کو چلا گیا، لیکن وہ دوبارہ اپنے سب لوگوں سمیت علیشا کے پاس آیا اور اس کا شکر ادا کیا۔ نعمان نے فوراً خدا کو قبول کر لیا اور اس وقت سے خدا کی پرستش کا پختہ ارادہ کر لیا۔ نعمان ایک دانا شخص تھا۔ وہ ایک لا علاج بیماری سے تندرست ہوا تھا، جس کا مطلب تھا کہ یہ قادر مطلق خدا کا کام تھا۔ اس کا ایک خدا تھا جس پر وہ ایمان رکھتا تھا، لیکن اس نے اس خدا سے چھٹکارا حاصل کیا۔ جب سے اس نے یہ احساس کیا کہ علیشا کا خدا ہی حقیقی خدا ہے، اس نے اپنے خدا کو ترک کیا۔ علیشا کے خدا نے اسے شفا دی تھی، لیکن اس کا قدیم خدا ایسا نہ کر سکا تھا۔ اس لیے اس نے یہ اقرار کیا کہ علیشا کا خدا سچا خدا ہے اور وہ علیشا کے خدا کی عبادت کرے گا۔ اس کا دل کس قدر بھلا تھا، لیکن بہت سے لوگ اس کی مانند نہیں ہوتے۔ خدا انہیں شفا دیتا ہے، لیکن وہ دنیا میں گم ہو جاتے ہیں، دنیا کے دوست بن جاتے، پیسے کو، شہرت کو اور طاقت کو پیار کرتے ہیں اور خدا کی نافرمانی کرتے ہیں۔ کتنے ہی لوگ خدا کو چھوڑ گئے۔ لیکن جہاں پر نعمان اپنی بیماری سے شفا پا گیا اور خدا کو حقیقی خدا کے طور پر تسلیم کیا اور اقرار کیا کہ وہ ہمارے خدا کی عبادت کرے گا، تو اس کا دل کتنا بھلا تھا۔ اس نے وہ کیا جس کے لوگ پابند ہوتے ہیں، لیکن وہ ایسا نہیں کرتے، اور خدا کسی کو اس وقت بھلا کہتا ہے جب اس کا باطن بھی نعمان جیسا ہو۔ اس نے دوسرا سلاطین 5ویں باب کی 17ویں آیت میں اقرار کیا، تیرے خادم کو، وہ خود کو خادم کہتا ہے، وہ حلیم ہوتا ہے کہ وہ دوسرے معبودوں کو نہیں بلکہ خداوند کی حضوری میں سوختنی قربانی یا نذرانے چڑھائے گا۔
وہ خدا سے معافی کا خواستگار ہوا کیونکہ جب اس نے واپس گھر جانا تھا تو اسے بادشاہ کے ہمراہ اس کے سردار کی حیثیت سے بتوں کے سامنے حاضر ہونا تھا۔ اس نے دوسرا سلاطین 5ویں باب کی 18ویں آیت میں یہ کہا، پر اتنی بات میں خداوند تیرے خادم کو معاف کرے کہ جب میرا آقا پرستش کرنے کو ریمون کے مندر کو جائے وہ میرے ہاتھ پر تکیہ کرے۔ He leans on my hand. ریمون اس کے بادشاہ کا خدا تھا۔ اور میں ریمون کے مندر میں سرنگوں ہوں، تو جب میں ریمون کے مندر میں سرنگوں ہوں تو خداوند اس بات میں تیرے خادم کو معاف کرے۔ وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ریمون کے مندر میں سرنگوں ہونے پر اسے بہت افسوس ہوگا۔ وہ ریمون کی عبادت اور پرستش نہیں کرتا تھا، لیکن اس کا بادشاہ اس کے ہاتھ پر تکیہ کرتا تھا، اس لیے وہ اس کا انکار نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ بادشاہ کا خادم تھا۔ لیکن نعمان کو اس بات کا افسوس تھا اور وہ خدا سے معافی کا خواستگار ہوا۔ اس کی ریمون کو سجدہ کرنے اور عبادت کرنے کی کوئی نیت نہیں تھی، لیکن اس سے ایسا کرنا پڑا کیونکہ بادشاہ اس کے ہاتھ پر تکیہ کرتا تھا، اسے جھکنا تھا۔ وہ اس بات کے لیے خدا سے معافی مانگ رہا تھا۔ ہمیں علم ہونا چاہیے کہ اس کا دل کس قدر بھلا تھا۔ یہاں پر ریمون خدا کا نام ہے اور وہ خدا سے معافی کا طلبگار ہوا۔ وہ بادشاہ کی وجہ سے سرنگوں ہونے کے باوجود بھی خدا سے معافی مانگ رہا تھا اور معافی کا طالب تھا۔ اسی طرح نعمان کا دل اس قدر بھلا تھا کہ وہ خدا کے فضل کا انتہائی ممنون تھا اور جس حقیقی خدا کا اس نے تجربہ کیا تھا اس سے بے وفائی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس وجہ سے خدا نے اسرائیل کے بے شمار کوڑیوں کو شفا دے کر اپنا جلال ظاہر کرنے کے بجائے نعمان کا چناؤ کیا۔ خدا ہمارے ظاہر پر نہیں بلکہ باطن پر نظر کرتا ہے، اور اسے علم ہے کہ وہ کون ہے جو لا تبدیل دل کے ساتھ کامل رفتاری سے اس دنیا کے لوگوں میں اس کے فضل کے لیے ممنون ہوتا ہے۔ خدا نعمان کی مانند افراد کو چنتا ہے اور انہیں فضل اور برکت بخشتا ہے تاکہ ان کے وسیلے اس کی مرضی پوری ہو۔ اگر آپ ایسے دل سے اجتناب برتیں جو شاید اپنی صورتحال اور مفاد کی وجہ سے بگڑ جاتا ہے تو یقیناً آپ کو برکت ملے گی۔ اگر آپ حاصل کیے ہوئے فضل کو نہ بھولیں بلکہ نقصانات کے باوجود کامل رفتار رہیں تو خدا آپ کو برکت دینے میں پس و پیش نہیں کرتا۔ مجھے امید ہے کہ آپ اپنے دل کو نعمان کی طرح ایک راست باز اور کامل رفتار دل میں تبدیل کریں گے تاکہ آپ خدا کی تیار کردہ تمام برکات سے لطف اٹھا سکیں۔ اختتام پیش خدمت ہے۔ عزیز بھائی اور بہنوں، میں نے نعمان کی بھلائی کے بارے میں بیان کیا ہے جو اسرائیلی نہیں بلکہ غیر قوم سے تھا، لیکن خدا کے نبی کے سامنے حاضر ہونے سے اس نے اپنی انتہائی خطرناک مسئلے کا حل پایا۔ نعمان کے خدا کے نزدیک راست اور مبارک ہونے کی پہلی وجہ اس کا حلیم ہونا تھا کہ وہ اس قابل تھا کہ خدا کے کلام کی خوشخبری پر چاہے کوئی بھی سنا رہا تھا کان دھرتا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ اس نے نہ صرف خوشخبری کو قبول کیا بلکہ اپنے ایمان کے ثبوت کا اظہار عمل کے وسیلے کیا، اور یہ خدا کو بہت پسند بھی آیا۔ حالانکہ خدا کے نبی کا کلام اس کے خیال سے مطابقت نہیں رکھتا تھا، پھر بھی وہ اپنے نظریے سے چمٹا نہیں رہا بلکہ خدا کی راہ کو اپنایا۔ یہ خدا کی نظر میں اچھائی تھی۔ نعمان کی تیسری بھلائی یہ تھی کہ اس کا دل اس قدر کامل رفتار تھا کہ اس نے حاصل کردہ خدا کے فضل کو ترک نہیں کیا بلکہ اس کا مداوع کیا۔ اگر آپ نے اپنے باطن میں ان تینوں اقسام کی بھلائی یا نیکی کی تکمیل کی ہے تو آپ خدا سے اپنے دل کی مرادوں کو حاصل کریں گے۔
آپ کے باطن میں نیکی کا معیار اس بات کا تعین کرتا ہے کہ آپ کس قدر اور کتنی جلدی خدا کی برکات حاصل کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، از راہ کرم عمدہ نیکی میں داخل ہوں، مرد خدا کی نیکی سے سیکھیں اور بھلائی کے مزید گہرے اور بہتر درجے میں داخل ہوں۔ لہٰذا میں خداوند کے نام میں یہ دعا کرتا ہوں کہ آپ سب نیک دل حاصل کریں اور اعمال سے اسے کاملیت تک پہنچائیں، تاکہ آپ خدا کو خوش کر سکیں اور اپنے دل کی مرادوں کو پورا کرتے ہوئے خدا کے نام کو جلال دے سکیں۔ یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ بیماروں کے لیے دعا۔ میں ان سب لوگوں کے لیے دعا کروں گا جو بیمار ہیں۔ آپ اپنے بدن کے اس حصہ پر اپنا ہاتھ رکھ لیں جہاں پر بیماری ہے اور اس دعا سے استفادہ کیجیے۔ اگر آپ بیمار نہیں ہیں لیکن اپنی دلی مرادیں پانا چاہتے ہیں تو اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیجیے۔ خدا کا زندہ کلام وقت اور فاصلے کی قیود سے آزاد ہے اور آپ کے ایمان کے مطابق آپ کے لیے کام کرے گا۔ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اگر ایمان کے ساتھ اس دعا کو قبول کریں گے تو آپ خدا کی قدرت کے حیران کن کام دیکھیں گے۔ ہاللویا۔ قادر مطلق خدا، تو جو محبت ہے، اپنے بچوں پر اپنے ہاتھ کو رکھ اور تمام GCN دیکھنے والوں پر بھی جو ایمان سے اس دعا کو ٹی وی کے ذریعہ قبول کرتے ہیں۔ اپنا ہاتھ ان پر رکھ اور اپنے عجیب کام جو وقت اور فاصلے کی قیود سے آزاد ہیں ان تمام لوگوں کی زندگیوں میں دکھا جو دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں۔ ان کو ایسا ایمان عطا فرما جس کے وسیلہ سے ان کے تمام شکوک و شبہات ختم ہو جائیں، ان کی زندگی سے تمام دکھ اور مشکلات جاتی رہیں۔ روح القدس کی آگ سے جلا کر اور یسوع کے پاک خون کے وسیلہ سے دھو کر پاک کر دے۔ سر سے لے کر پاؤں تک سارے جسم میں خدا کی عظیم تخلیقی قوت آشکار ہو۔ میں خداوند یسوع مسیح کے نام سے دشمن ابلیس اور شیطان، تمام بیماریوں، جراثیموں اور کمزوریوں کو حکم دیتا ہوں کہ ان بدنوں سے الگ ہو جائیں۔ تمام چھوت کی بیماریاں جاتی رہیں۔ ہر وہ بیماری جو لا علاج ہے اور نئی دریافت شدہ بیماریاں روح القدس کی آگ سے جل کر بھسم ہو جائیں۔ آپ بیماری سے پاک ہو کر زور پائیں۔ معدے کا کینسر، پھیپھڑوں کا کینسر، رحم کا کینسر، جلد کا کینسر، آنتوں کا کینسر، ایڈز، لوکیمیا، ذہنی امراض، دل کا عارضہ، پھیپھڑوں کی بیماریاں، ہر قسم کے زنانہ امراض، بلند فشار خون، شوگر، جلدی امراض، ہر قسم کی سوجن جاتی رہیں۔ پولیو، فالج، جوڑوں کا درد اور کمر کا درد یسوع مسیح کے نام میں ختم ہو جائیں۔ ہر قسم کا سر درد اور حادثات کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ہر جسمانی تکلیف یسوع کے نام میں جاتی رہے۔ بیماری کی وجہ سے تھکان، نزلہ، زکام اور گلڑ جیسی بیماریاں روح القدس کی آگ سے جل کر بھسم ہو جائیں۔ مرگی، ذہنی معذوری، ذہنی دباؤ اور تمام ذہنی بیماریاں یسوع مسیح کے نام سے جاتی رہیں۔ ہر قسم کی تاریکی ختم ہو جائے اور ان کے دلوں میں اطمینان اور شادمانی آ جائے۔ خدا باپ تخلیق کی عظیم ترین قوت کے وسیلہ سے یہ جسم جو کمزور ہو چکے ہیں دوبارہ سے زور پائیں، فالج کے جکڑے آزاد ہو جائیں اور لنگڑے چلنا اور چھلانگے لگانا شروع کریں۔ نظر کی کمزوری جاتی رہے، بہرے سننا شروع کر دیں، اندھے بینائی حاصل کریں اور گونگے لوگ بولنا شروع کر دیں۔ خدا باپ بانجھ خواتین کو اولاد کی برکت عطا فرما، ٹوٹی ہڈیوں کو جوڑ دے اور جسم کے تمام جلے ہوئے حصے مکمل طور پر شفا یاب ہو جائیں۔ نشہ کی لعنت میں گرفتار لوگوں کو روح القدس کی آگ کے وسیلہ سے پاک اور صاف کر دے۔ جسم کے تمام مردہ خلیے زندہ ہو جائیں، تمام تاریکی جاتی رہے اور ابلیس کی قوتیں نکل جائیں اور تباہیوں سے محفوظ رکھ اور ان کو برکت دے کہ وہ ایک خوشحال زندگی بسر کریں۔ اے خدا،
اپنے فرزندوں کو گھروں اور کاروبار کی جگہ پر روح القدس کی آتشی باڑ میں محفوظ رکھنا، اور تیری آنکھیں جو آگ کے شعلہ کی مانند ہیں ان کو دیکھتی رہیں۔ ان کا باہر جانا اور اندر آنا مبارک ہو۔ انہیں برکت دے تاکہ یہ لوگوں کو قرض دیں لیکن کسی سے کبھی قرض نہ لیں۔ انہیں حکمت اور عقل دے اور ان پر فضل کر کہ وہ روح القدس سے معمور ہو جائیں۔ خداوند اپنے خادموں کو وہ کام کرنے کی توفیق اور فضل عطا فرما جو تو نے انہیں سونپا ہے۔ ہر چرچ میں ایک انقلاب برپا کر دے۔ اپنے بچوں کی رہنمائی کر تاکہ وہ تجھے جلال دیں جو بھی کام وہ کریں۔ اپنے عجائب کا ظہور فرما تاکہ وہ اپنے لبوں سے تیری گواہی دیں کہ وہ تجھ سے ملے ہیں اور تو ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ خدا باپ، میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں اور صرف تجھے ہی سارا جلال دیتا ہوں۔ میں خداوند یسوع مسیح کے نام میں یہ دعا کرتا ہوں، آمین۔